प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अमूमन हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये हमारा हफ्तावार सिलसिला होता है और आज के दिन हमारे पास जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स और तबीब जो है वो दूसरे सेगमेंट में मौजूद होते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी आपसे कुछ देर बाद, जिनसे हम आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे पैगामात हमें बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मौसूल होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। और हालिया दिनों में जो सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल हुए हैं वो आँखों के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त वबा जिसका सामना है यहाँ पे रहने वाले लोगों को आशूब चश्म के हवाले से, इसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में कई गुफ्तगू की है, लेकिन इस तेज़ी से ये वबा फैली है कि अभी तक इसके ऊपर जो है वो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इन हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, साथ ही जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर बात करें। हमारे साथ स्काइप पे हमारी मेहमान शख्सियत जो है मौजूद होंगी डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, जो कि एक हर्बलिस्ट हैं और उनको आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में देखते आए हैं। आज बज़रिया स्काइप हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश फ़हीम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो सवालात हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है वो आशूब चश्म के हवाले से। ये फरमाइएगा किस किस्म की अद्वियात आपके पास हैं, या आप समझते हैं कि इस किस्म के वबाई अमराज को रोका जा सकता है, या अगर इसका कोई शिकार है तो उसको इन अद्वियात से अफाका हो सकता है हर्बल मेडिसिन के ज़रिए, ज़रा फरमाइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो यासिर भाई आपको, K21 की पूरी टीम को और देखने वाले वो नाज़रीन जो कि इस वक्त टेलीविज़न पे हमें बराह रास्त देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड रहते हैं, उन सब तो डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी हर्बलिस्ट का मदीना क्लिनिक से बराह रास्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा यासिर भाई, इसके अंदर भी हम अगर बात करें तो हमें फिर मिजाज की बात करनी होगी, जी जी और आपके तवज्जुह से K21 के इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि मरीजों को बताऊं कि मेरा ये जितने भी मिजाज के मामलात बड़े अहम हैं। जी जी आंखों की मुख्तलिफ आशोब मौजूद हैं, लोग इससे नबर आजमा हैं, परेशान हैं, और कुछ अपनी गलतियों की वजह से इस मर्ज को हम बढ़ा देते हैं। जी जी इसमें कुछ एहतियातें हैं, कुछ इलाज है, और हमने कोशिश ये की कि इसमें कुछ ऐसा इलाज अपनाया जाए जो कि हम बता दें और मरीज अपने घर में बैठ के इजीली आराम से जी उसको इलाज करे और अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाए, या अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार इतराफ के जितने भी लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाकर उनको फायदा पहुंचाए। ठीक, इलाज बताने से पहले मैं मिजाज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ज़रूर ज़रूर। आंखों की कोई भी बीमारी हो इस तरह की जो हमें आंखों को चश्म लगती हो, उसके 3 मुख्तलिफ मिजाज के मुताबिक बर्फिकेट किया गया है कि भाई यूनानी में ठीक, अगर आंखों में रेडनेस आती है तो वो मस्कुलर जहर सौदावी अमराज है। अगर आंखों में येलो कलर नजर आ रहा है इस बीमारी के साथ, तो वो जिगर की बीमारियां हैं जिसको सफरावी बीमारी तिबे यूनानी में कहा जाता है। और अगर उसमें वाइटनेस है, पानी बेबहा निकल रहा है, तो वो आसाबी बीमारी कहलाएगी। ये जो आशोब चश्म जो आजकल मार्केट में नजर आ रहा है, इसके अंदर रेडनेस का ज्यादा कलर नजर आता है आंखों के अंदर, और लाली ज्यादा नजर आती है। इसके अंदर मैं अगर इलाज बताना चाहूँ तो इलाज बताने से पहले फिर मैं परहेज बताना चाहूँगा कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें। उसकी बहुत सारी वजूहत है। हम ग्लासेस का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि किसी सामने वाले से हमारी आंखें ना लड़ जाए, जी जी मगर इसकी और भी दीगर वजूहत है। एक, क्या पॉल्यूशन से आपकी आंखों को बचाया जा सकता है?
ٹھیک ہے. گرد و غبار سے آپ کی آنکھوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور جو ہوا میں شامل جراثیم ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کو ریسٹ ملتا ہے، ریلیکس ہوتی ہیں آنکھیں جی. اگر آپ گلاسز کا، چشمے کا استعمال کریں. ورنہ اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو مخالف جنس سے آنے والی تیز روشنی، چاہے وہ دن میں سورج جی. گاڑیوں کی یا اسٹریٹ لائٹ یا گھروں میں استعمال ہونے والی تیز لائٹس ہیں، ان کی کیوں نہ ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے. رائٹ. اب طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ نے تقریباً کوئی 50 گرام جی. اجوائن بھگو دینے، ٹھیک. اور 12 گھنٹے کے بعد آپ نے اس پانی سے، یعنی اس کو چھان لینا ہے اور اس پانی سے آنکھوں کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ململ کا کوئی کپڑا لے لیں جو کہ آنکھوں میں نہ چھوے، اور اس کو بھگو کے اس پانی سے آنکھوں کے اوپر اپر لیئر، نیچے لوور لیئر پہ آپ کے تمام جو یہ پلکیں ہیں جی. اس کو اچھی طرح سے بالکل نرم ہاتھ سے صاف کر لینا ہے انشاءاللہ. اور یہ عمل آپ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھی دہرا سکتے ہیں. ٹھیک. یقین کیجیے اللہ جی سے نواز دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. جی آصف جی. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا اس کا علاج تجویز کیا، اور خیال یہ کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسی ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں جس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے آج کل. خاص طور پہ اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا آیا ہوں کہ ایک بڑی مشہور زمانہ دوا ہے جو آنکھ میں آپ استعمال کرتے آئے ہیں، اور وہ ایک بیسیکلی ایک اسٹیرائڈ ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے. جیسے ہر بیماری کا علاج خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قطرے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالے جا رہے ہیں. کس حد تک مہلک ثابت ہو سکتے ہیں بینائی کے لیے؟ خاص طور پر جو بینائی کا معاملہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نازک اور حساس معاملہ ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اور آپ اکثر اس بارے میں بات کرتے آئے ہیں کہ جو خود ساختہ جو علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ایلوپیتھک میڈیسن جس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، کچھ ادویات کے تو بہت ہی خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ بڑے عام استعمال ہے، اور وہی ہمیں اس وقت زیادہ نظر آ رہا ہے. ذرا اس کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یاسر صاحب. اب اس کے اندر سب سے پہلے کہ جو شخص جسم کے اعضاء اگر وہ علاج کرے تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. جی. اس حدیث شریف کو بھی آگے لے کے چلیں گے. جی. ہوتا یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، بالکل. یہ ایک ٹیگ لائن ہے جو اکثر جی. آپ کے پروگرام میں سناتا ہوں، بتاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک مثال آپ کی بات سے ریلیٹ کروں گا کہ پچھلے دنوں لاہور کے اندر اسی طرح کی ایک ادویہ ساز کمپنی جی. جی. جو کہ گھر میں واقع تھی، جی. اس کو سیل کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تقریباً کوئی 50 کے قریب لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی، جس میں سے 26 لوگ جو تھے ایک عام عوام جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر آنکھوں کا علاج کرانے آئی، اور وہ بینائی سے محروم ہو گئی، بالکل ایسا ہی. زندگی بھر کے لیے اندھے ہو گئے. ہمارے بالکل. یہاں تو ادب سے بینائی بھی کہا جائے تو لوگ بہت سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو میں بتاؤں کہ وہ آنکھوں سے محروم ہو گئے زندگی بھر کے لیے. ایسا ہی ہے. بالکل. تو ہمیں الٹیمیٹلی لازمی طور پر 25,000 سال سے رائج طریقہ علاج، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کا سنت طریقہ علاج، جی. جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، طب یونانی، جی. اس پہ یقین کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں اس علاج کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ ہم زندگی بھر اسی طرح اپنی آنکھیں کھوتے رہیں گے، ہم ڈائلیسس پہ جاتے رہیں گے، جی. جی. ہمارے امراض اپنی جگہ موجود رہیں گے، اور ہم علاج بھی کرواتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. بالکل آپ نے صحیح کہا یہ کہ بہت یہی
مسئلہ ہے بالکل. یہ کنٹینیو کریں ناظرین. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر نوعیت کے امراض میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اب جس قسم کے کیسز آ رہے ہیں اس میں بڑی تعداد ایسی ہے جو کم عمر لوگ ہیں جنہیں موٹاپے کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں جس میں ذیابطیس بھی شامل ہے. اب یہ جو صفراوی امراض ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، اور پھر جو خوراک میں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو کیسے روکا جائے؟ ذرا یہ تو فرمائیے، کیونکہ اس حد تک بھیانک غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ معمولی سی غلطی اور بینائی چلی جاتی ہے، تو اس طرح ہم خود جو کھانے پینے اس میں بد احتیاطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے، اور اس کے لیے کیا علاج تجویز کرتے ہیں، یا کیا ایسی ادویات ہیں جو ان سے روک سکتی ہیں؟ ذرا فرمائیے گا. دیکھیے، میری ہر بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور طب نبوی پہ ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور یہی وجہ ہے کہ اس ریسرچ اور تحقیق کے بعد ہی ہم بہت سارے موذی امراض کا علاج کر رہے ہیں اور کامیابی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنت نبوی کو اپنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی توسط سے سب سے پہلے میں جو ایک پروگرام کے شروع میں نے ایک مبارکباد دینی تھی جی. تمام دیکھنے والے ناظرین کو، K21 اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یاسر صاحب، جی. کہ آج میں مدینے کلینک میں موجود ہوں، ماشاء اور اللہ. یہاں پر الحمدللہ آج 12 ربیع الاول ہے. کیونکہ ماشاء اس دفعہ 2 دن کا وقفہ ہے پاکستان اور سعودیہ میں، اللہ. جی. تو جی. آج 12 ربیع الاول کا دن ہے سعودیہ کے اندر. ماشاء اللہ. رات شب 12 ربیع الاول تھی، جی. اور عاشقان رسول نے اور لمیٹڈ اجازت گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے اس کو منانے کی کوشش کی. اچھا، اب ہم طب نبوی کی بات، نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ. علیہ وسلم کی بات آتا ہے. اب ہمارا لائف سٹائل، فوڈ سٹائل جو چینج ہوا ہے، جی. جو ہم مخالف ہیں اور اتنے برخلاف چلے گئے کہ ہم شدید نقصان اٹھا رہے ہیں. جی. ایک تو کچھ ادویات غیر فطری، غیر قدرتی ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہمیں شدید نقصان ہو رہا ہے. جی. پھر ہم غیر فطری، غیر قدرتی کھانا پینا، چلنا پھرنا، کہ ہمیں جب سونا ہے، جب سنت ہوتی ہے اٹھنا، بالکل یعنی ٹھیک ہے. وقت تہجد، ہمیں جب اٹھنا ہے کہ جب آدھا دن گزر چکا ہو، جی. جی. یعنی حصول رزق کے لیے ہمیں اشراق کے وقت نکل جانا ہے. کچھ ہونہار نوجوان اس وقت بستر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جی. بالکل ایسا تو ہی. جب تک ہم لائف سٹائل اور فوڈ سٹائل چینج نہیں کریں گے، ہم ایک مثال دیتا ہوں ڈائبٹک کی. ہم صرف شوگر کی بات کریں تو گندم، جو کہ میرے نبی کی سنت، کچھ جگہوں پر یہ 40 kg آپ نے یوز کیا ہوگا اپنی 60 سال سے زائد زندگی میں. اسی طرح اگر ہم بات کریں چینی کی تو اس کا 0 یوز ہے پوری جی. لائف میں. ہم بات کریں دیگر اور اس طرح کے جو جنک فوڈز ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں کیے گئے تھے. نہ اس طرف ان یہ صحابہ کرام، ان تابعین، تبا تابعین کا دھیان تھا. تو یہ جدید دور کے اندر جو آرٹیفیشل فوڈ ایک لانچ کیا گیا ہے اور اس کا بے دریغ استعمال، گردہ خرابی، تھائرائڈ، ہارمونل ڈس آرڈر، ٹینشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یقین کیجیے کہ علاج کی راہ میں بڑا مشہور ہے کہ حکیم کی دوا سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. جی. جی. میں آپ کے طرف سے دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گرد و نواح ہے، جو گردہ خرابی کے مراکز ہیں، وہاں خود جائیے
اور آنے والے مریض سے آسکنگ کیجئے، پوچھئے، سوال کیجئے ادب کے، محبت کے دائرے کہ آپ اس نوبت تک کس لیے پہنچے، کس کے ذریعے پہنچے، کس وجہ سے پہنچے. تو آپ کو سب سے بڑی وجہ دور حاضر کی مشہور ایک طریقہ علاج ہے وہ ملے گا. دوسرے نمبر پہ یہ لائف اسٹائل، یہ فوڈ اسٹائل جو کہ برخلاف گردے خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی بتا دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، اور بڑے بڑے میڈیا پلیٹ فارم، بڑے بڑے اس طرح کے لوگ جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے ان پیجز کو پروموٹ کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی پوسٹ لگاتے ہیں. جی مثال کے طور پہ صبح نہار منہ 8 گلاس پانی پینے سے گردے کے امراض دور ہوتے ہیں. بالکل اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے. اتنے جگ پانی پینا ہے سارے دن، اتنا لیٹر پانی پینا ہے. تو خدارا میں پھر اس حدیث شریف کو کوٹ کروں گا کہ جو جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو، جی دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، اگر وہ علاج کرے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. میں اس حدیث شریف کو اس طرح سے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ علاج کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس سے دوا لیں. ایک ڈاکٹر یا طبیب مشورہ دیتا ہے، جی وہ مشورہ ہی علاج ہے. ہمارے یہاں تو گلی کوچوں میں، پان کے کھکوں میں تھڑے پہ بیٹھ کر مشورے کیے جاتے ہیں، کنسلٹینسی کی جاتی ہے. جی خدارا اس سے اجتناب کیا جائے. یہ آج 12 ربیع الاول کے دن مدینہ شریف میں بیٹھ کے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے اجتناب کیا جائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ذیابطیس کے حوالے سے خاص طور پہ سب سے زیادہ سوالات جو موصول ہوتے ہیں وہ ذیابطیس کے حوالے سے، اور اس میں بھی جو سب سے پہلا سوال ہے جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جس ذیابطیس کو جو اتنی میچور ہو چکی ہے، جو کہ 20 اور 25 سال اور کئی لوگوں کو 30 سال سے یہ مرض اس کا وہ شکار ہیں، اس کا علاج کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ایسی کوئی دوا ہے؟ ورنہ عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ جو جب ابھی ڈائگنوز ہوئی ہے یا کچھ جو بارڈر لائن پر ہیں شاید ان کو تو کیور کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ میچور کیسز کو نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے دوبارہ. بڑا ہی اہم نقطہ، اہم سوال. یاسر بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دور حاضر کے اندر کچھ ادویات بہت ہی مشہور ہیں جی ڈائبٹک کے حوالے سے. یقین کیجئے وہ ادویات صرف مریض کی شوگر نارمل دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حد تک جی استعمال کے تھوڑے عرصے بعد ان دواؤں کا اثر بھی زائل ہونے لگتا ہے. مزید پاور کی زیادہ 50 mg کی میڈیسن سے شروع ہو کر 1000 5000 میڈیسن پر جاتی ہے، اورل میڈیسن پر. پھر انسولین پر ہم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جی، اور وہاں بھی وقتی طور پر گلوکومیٹر اور لیب ٹیسٹ کے اندر شوگر نارمل نظر آنے لگتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسولین بھی کام کرنا چھوڑ دیتی. جب وقتی طور نظر آتی ہے تو شوگر کا مرض موجود رہتا ہے باڈی کے اندر. اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں شوگر کا علاج کرنا ہے، شوگر کے مرض کا علاج کرنا ہے، لبلبہ پینکریاس کا علاج کرنا ہے، یا ہمیں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب کہ فلسفے کے تحت صرف گلوکومیٹر لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر شوگر کنٹرول دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر مجھے لینی ہے، اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب سے، جو کہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور ان کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا ان کے حوالے سے ایک پیکیج جو بنا رکھا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو یہ جی آپ نے ایک پیکیج ملاحظہ کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو شوگر کا مرض ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے بالکل. اور ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہی موضوع زیر بحث تھا کہ ذیابطیس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس کا علاج ممکن ہے، یا وہ ذیابطیس کے مریض جو کافی عرصے سے اس مرض کا شکار ہیں کیا ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے. اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کو. جی فہیم صاحب، آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ جی جی جزاک اللہ، آواز جی آ میں رہی ہے چاہوں گا آپ ذرا گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیے. ابھی ایک پیکیج دکھایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ شوگر کا جو ہے وہ علاج ممکن ہے، جبکہ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ وہ مرض ہے جو لا علاج ہے. ذرا فرمائیے گا. جی جزاک اللہ. اصل میں بات میں یہ کر رہا تھا جب ہم بریک کی طرف گئے اور پھر ہم پیکیج کی طرف گئے کہ شوگر کے مرض کو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے وقتی طور پر گلوکومیٹر اور جی لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر صرف شوگر نارمل دکھانی ہے مریض کو، یا ہمیں اس کا مکمل علاج ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا. بالکل. ہم مکمل ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو طب یونانی میں الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے. بلکہ ہم ڈائبٹک کی کیا بات کریں، ہم دیگر امراض کی بھی بات کریں جی تو طب یونانی میں تقریباً ہر مرض کا علاج موجود ہے. جی اور دور حاضر کے اندر مشہور طریقہ علاج جو اس وقت رائج ہے، اس طریقہ علاج میں 99% بیماریوں کا علاج موجود نہیں ہے. وقتی طور پر ریلیکس کرنے کے حوالے سے کچھ ریلیکسیشنز دیے جاتے ہیں جن میں اسٹیرائڈز نمبر 1 پر ہیں، جی اور ان سے وقتی طور پہ مرض کو دبایا جاتا ہے، جو کہ ان ادویات کے استعمال ترک کر دینے کے بعد مرض پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا ان دواؤں کے استعمال کے دوران ہی مرض بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان ادویات کی ڈوزیج کے اندر اضافہ کرنا پڑتا ہے. جی ہم جو میڈیسن اپنی تصویر بنا لیں اپنے موبائل میں اور 15 دن بعد دوبارہ تصویر بنا لیں. آج آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ کو پیشاب کتنا آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آج آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ کی ازواجی ڈسٹرب ہے، آپ تھکن کا کتنا شکار ہیں، آپ پریشانی کا کتنا شکار ہیں، جی بینائی میں کیا کیا تکالیف ہیں، ہاتھ پاؤں کے سن ہونے، نمنس، ٹنگلنگ سنسیشن کی کتنی کمپلین ہے. ان تمام چیزوں کو نوٹ فرمائیں اور ہماری ادویات استعمال کرنے کے 15 دن بعد اپنا فیڈ بیک ضرور. جی جو ناظرین K21 کے توسط سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیٹیو سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف فرسٹ ٹائم اونلی 1 ویک کی میڈیسن منگوائیں. اگر آپ کو ایک ہفتے کی دوا سے تو آپ ادویات کو واپس ہماری طرف روانہ کر دیجئے اور اپنی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ نمبر دے دیجئے، ہم آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں دوبارہ ڈال دیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے دوائیں منگا لی ہیں آپ کے پیسے ضائع ہو گئے. اس دور میں، جس دور میں ایک ایک روپیہ بڑا قیمتی ہے،
اگر آپ نے بتایا ہوا پرہیز، بتائے ہوئے طریقے سے ادویات کا استعمال کیا، تو یقین کیجئے پہلے دن تمام جو بھی آپ ادویات انسولین یوز کر رہے ہیں وہ پہلے دن ہم بند کروا دیتے ہیں، پہلے دن ہی ڈائبٹک کنٹرول ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پینکریاس لبلبے سے قدرتی طور پہ انسولین ریلیز ہونے لگتی ہے، اور جب ہم جو 3 ماہ کا ٹائم بتاتے ہیں، اکثر و بیشتر مریض 1-2 ماہ میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا لبلبا پینکریاس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور میڈیسن ہماری بھی بند ہو جاتی ہے، آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار لیتے ہیں، اور شوگر جیسے ناسور، اور اس کو میں یہی کہوں گا کہ آج کے دور کا کینسر، اور وہ کینسر جو ہر گھر میں پایا جا رہا ہے، لبلبے کا کینسر، پینکریاس کا کینسر، جو کہ نہ ختم ہونے والا مرض بن چکا ہے، بالکل ایک وبا بن چکی ہے، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ادویات منگانے کے لیے پوری دنیا میں 10 سے 15 دن میں ڈیلیوری ہے، پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن میں ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ادویات منگوا سکتے ہیں، اور جو ادویات استعمال کرنے کے بعد فیڈ بیک ہو تو اس پروگرام میں ضرور دیا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو کلینک کے اوقات کار ہیں یا آپ کا جو اسکیجول ہے، ویسے تو اسکرین کے اوپر یہ چلایا جا رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ کس وقت پاکستان تشریف لائیں گے اور کس وقت جو ہے یہاں پر آپ مریضوں کو دیکھیں گے، یا ملک کے جو دیگر حصوں میں آپ کی مصروفیات ہے وہ کیا ہیں، ذرا اس کی تفصیل بھی میں چاہوں گا ذرا بیان کیجئے۔ جی جزاک اللہ یاسر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میں مہینے میں 20 ڈیز تقریباً سعودی عربیہ اور یو اے ای متحدہ عرب امارات کی وزٹ پر ہوتا ہوں، جی جس میں ہمارے مختلف وزٹس ہوتے ہیں: شارجہ، دبئی، عجمان، ابو جی ظہبی۔ اسی طرح ہم اگر سعودی عرب کی بات کریں تو مکہ شریف، مدینہ شریف اور جدہ شریف میں ہمارے وزٹ 10 دن جو پاکستان میں، اس میں سے 7 دن کراچی شہر کے ہوتے ہیں اور 3 دن ملتان کلینک کے ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات میں گوش گزار کرتا چلوں کہ میری غیر موجودگی میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نیا دور اس دنیا میں جی جدید سائنس کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے، کراچی کلینک میں خاص طور پر وہاں پہ آن لائن پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں، مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو روزانہ کے اوقات کار ہیں، دوپہر 1 سے 3، رات 8 سے 10، اور اس دوران مریض آ رہے ہوتے ہیں، مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے ایون ایک اور چیز میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں جی گا جی کہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے باتھنگ ٹب ہم نے فری کر دی ہے کچھ عرصے سے، کہ جی آپ اگر ہماری ادویات نہیں بھی استعمال کرتے اور آپ ڈائلیسس کروا رہے ہیں اور گردہ خرابی کے مراکز آپ کو بار بار جانا پڑ رہا ہے جتنے بھی سالوں سے آپ جا رہے ہیں، تو اس میں جو باتھنگ ٹب میں ادویات ڈالی جاتی ہیں ان کو بھی ہم نے فری کر دی ہے، اور باتھنگ ٹب کی سہولت بھی ہم نے فری کر دی ہے، جو سہولتیں صبح 9 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہمارے کلینک میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ اپنے گھر پر گرم پانی میں بیٹھنے کا کوئی باتھنگ ٹب کا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے اور 30 منٹ دن میں 3 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور بار بار 3 ٹائم نہیں آ پاتے تو آپ تو یہ ایک تحفہ ہے، یہ خوشخبری تھی جو کہ 12 ربیع الاول کے توسط سے آج آپ کو K21 کے پلیٹ فارم سے، گڈ مارننگ کراچی کے پلیٹ فارم سے، یاسر صاحب کے اس پروگرام کے توسط سے آپ سب ناظرین کو دی گئی، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ کار خیر ہے، تو اس میں دیکھنے والے ناظرین بھی حصہ لیں۔ کلینک کے ایڈریسز اس وقت چل رہے ہیں، جس میں ہمارا کراچی کلینک کا ایڈریس جو چل رہا ہے، اس ایڈریس پر صبح 9 سے رات 11 باتھنگ خرابی کے جتنے بھی مریض ہیں وہ آ سکتے ہیں، بآسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دیگر امراض کے بھی ریکویسٹ کروں گا، چاہے تھائرائیڈ ہو، چاہے ڈسلیپیڈیمیا کولیسٹرول کے حوالے سے پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، شوگر کے مریض ہو، گردے کے مریض ہو، ڈائبٹک کے مریض ہو، ان امراض کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں، ان امراض پر مجبور ہے
اور پھر مرض ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے، کوئی بینائی کھو دیتا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، زخم ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی مردانہ یا زنانہ پانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جی کچھ لوگ معدے کے امراض، لیور کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کا وقت بھی اختتامی لمحات میں یہاں سے ساتھ دی۔ جی یقیناً، بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ وقت آپ نے بالکل درست کہا کہ بالکل ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کریں گے۔ جو سوالات ہمیں بذریعہ سوشل میڈیا موصول ہوئے اس کے اوپر ہم نے آج پروگرام میں گفتگو کی ہے، اور جن سوالوں پہ بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر بھی پروگرام میں ضرور گفتگو کی جائے گی۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے اجازت لینی ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔